अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में गज़ा पट्टी से और फ़लस्तीन के दूसरे इलाक़ों से लगातार वीडियो सामने आ रही है। आप देख भी रहे होंगे मिला टाइम्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनमें से कुछ वीडियोस को शेयर भी किया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि फ़लस्तीनी गज़ा पट्टी में मकान के मलबे पर इफ़्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। कभी उनके यहाँ इफ़्तारी का इज्तिमाई इंतज़ाम होता है, कभी सहरी का इज्तिमाई इंतज़ाम होता है। जो मस्जिदें उनकी शहीद कर दी गई थी, उन मस्जिदों के मलबे पर ही इकट्ठे होकर वो तरावी की नमाज़ अदा कर रहे हैं, या जो मकानात उनके तोड़ दिए गए थे, उन्हीं मकानों में दोबारा वो इकट्ठे हो रहे हैं और इज्तिमाई तौर पर सहरी कर रहे हैं, इफ़्तार का एहतमाम कर रहे हैं। उधर मस्जिद अक़सा से लगातार ख़बरें सामने आ रही है, जहाँ पुलिस की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद, इजरायली आर्मी की तरफ से शदीद सख्तियों के बावजूद भी फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा पहुँच रहे हैं। वहाँ वो फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, मगरिब और इशा की नमाज़ ख़ास तौर पर अदा कर रहे हैं, तरावी वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं। नमाज़ तरावीह के दौरान भी इजरायली पुलिस बहुत सारे फ़लस्तीनियों को डिटेन करने की कोशिश करती है, गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है। सहाफ़ियों को कवर करने से रोका जाता है, वीडियोस बनाने से रोका जाता है। इसके बावजूद उनके ईमान में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आ रही है और रमज़ानुल मुबारक का पुरतपाक अंदाज़ में वहाँ इस्तक़बाल किया जा रहा है। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि चाहे उन पर जितना भी हमला किया जाए, उनके घरों को तोड़ दिया जाए, उनको बेघर कर दिया जाए, मलबे में, टेंट में उनको रहना पड़े, इसके बावजूद वो इबादत से पीछे नहीं हट सकते हैं, रोज़ा रखना नहीं छोड़ सकते हैं। तरावी की इबादत शौक़ व ज़ौक़ के साथ वो करेंगे और कर रहे हैं और पूरी दुनिया को पैगाम भी दे रहे हैं। और इसी वजह से वहाँ की कुछ वीडियोस मिल्लत टाइम्स पर भी आपको दिखाई जा रही है। आप ये मत कहिएगा कि वो इबादत कर रहे हैं, वो रोज़ा खोल रहे हैं, तो उनके इफ़्तार को, उनकी सहरी को या उनकी इबादत को दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है, बल्कि दिखाना ज़रूरी है कि उनका ईमान ताज़ा है और उनके ईमान की जो ताज़गी है पूरी दुनिया को मैसेज देती है, पैगाम देती है। और आइए अब मैं बात करता हूँ असल मुद्दे पर, असल मौजू पर। रमज़ान का आगाज़ होते ही फ़लस्तीनियों को, गज़ा पट्टी के लोगों को एक अच्छी खबर मिली है, खुशखबरी मिली है, और ख़बर यह है कि गज़ा पट्टी की तामीर नौ का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो गया है और उस इजलास में पूरा फ़ैसला हो गया है, पूरी तफसील सामने आ गई है कि गज़ा पट्टी की तामीर कितने सालों में होगी, पहले मरहले में गज़ा पट्टी में कितने मकानात की तामीर होगी, कितने लोगों को घर की चाबी दी जाएगी। उसके अलावा दुनिया के कौन कौन से ममालिक गज़ा पट्टी की तामीर नौ में शरीक होने जा रहे हैं, दुनिया के किन मुल्कों की फ़ौजें गज़ा पट्टी पहुँच रही है, गज़ा पट्टी की तामीर या दोबारा ये शहर कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और गज़ा पट्टी का कंट्रोल, वहाँ का निज़ाम किन के हाथों में होगा, गज़ा पट्टी की सरहदें अब किन किन मुल्कों से मिलेगी। इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बोर्ड ऑफ पीस में बातचीत हुई है। बोर्ड ऑफ पीस ने इसको वाज़ेह भी कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से यानी इनॉग्रल सेशन से खिताब किया और दुनिया के 45 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की और उन ममालिक के नुमाइंदों ने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद भी हो रही है कि इस इजलास में उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया, और इन दोनों को इनवाइट करने की वजह से, या कह लीजिए इन दोनों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने की वजह से तनकीद की जा रही है, क्योंकि दोनों वार क्रिमिनल हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इन दोनों के ख़िलाफ़ फ़ैसला जारी हो चुका है कि वार क्राइम के मुर्तकिब हैं। इस वजह से अमेरिकी सदर की तनकीद भी हो रही है। अमेरिकी सदर ने अपने इफ्तिताही ख़िताब में जो कुछ कहा, जो कुछ वहाँ बातचीत हुई, उसके बारे में अल जज़ीरा ने जो ख़बर शाये की है, दूसरे मीडिया हाउसेज़ में जो ख़बर सामने आई है, उसमें अमेरिकी सदर ने यह ऐलान किया कि गज़ा पट्टी की तामीर नौ के लिए अमेरिका $7 बिलियन की मदद देगा। उसके अलावा दुनिया के और भी कई मुल्कों ने मदद देने का ऐलान किया है। जैसे सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया गज़ा पट्टी की तामीर नौ के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, उसमें
ارب ڈالر روپیہ دے گا۔ اسی طرح قطر نے بھی 1 ارب ڈالر بورڈ آف پیس کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 1.20 یعنی 1 ارب 20 کروڑ USD ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ملکوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کویت نے بھی 1 ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب 1 ارب ڈالر دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب دنیا کے ان ملکوں میں سر فہرست ہے جس نے سب سے زیادہ امدادی سامان غزہ پٹی کے لیے بھیجا ہے، اور سعودی عرب کا مطالبہ یہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا، ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے۔ اس کی راجدھانی یروشلم ہونا چاہیے، اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے فورن منسٹر نے باضابطہ اس عزم کا اعادہ کیا۔ اسی طرح کے عزم کا اعادہ قطر کے نمائندے کی طرف سے بھی کہا گیا۔ دوسرے کئی ملکوں کے نمائندوں نے بھی اسی طرح کے عزم کا اظہار کیا۔ ترکیہ نے بھی مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے علاوہ ترکیہ نے یہ بھی کہا کہ غزہ پٹی میں جو کرائسس جاری ہے تو لگاتار ترکیہ وہاں مدد کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ ترکی کے ہی سوشل ورکر، ترکی کے NGOs غزہ پٹی میں امدادی سامان پہنچانے میں موجود ہے۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن کو لے کر بیداری آ چکی ہے، اور اب یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں، ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کریں جہاں شروع سے اسلامی ماحول ہو۔ ملیشیا اور دوسرے مسلم ملکوں میں شروع سے اسلامی ماحول میں ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا ہے، اور ان کا پورا مونٹیسری کا جو نظام ہے وہ اسلامی تعلیم پر مبنی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ڈاکٹر حیدر ولی صاحب نے ایسا ہی نظام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنایا، اور اس کے تحت بنگلورو میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں کئی سارے اسکول چل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، 10-12 لاکھ روپے کا آپ کا بجٹ ہے، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ہر طرح کی مدد دی جائے گی، آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، آپ کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا، مینجمنٹ کا جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اسٹوڈنٹس کیسے آپ تک پہنچے اس حوالے سے بھی آپ کو مدد دی جائے گی، اور آپ کے اسکول میں ان کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہوگا، رائلٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، صرف بیسک سروس چارج لیا جائے گا۔ بنگلورو میں جا چکا ہوں، ڈاکٹر حیدر ولی صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں، بہت شاندار نظام ہے، اچھا رزلٹ ہے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کا انٹرویو تو ملت ٹائمز پر ضرور دیکھ لیجئے، اور اگر آپ اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، ایڈریس موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، آپ کو مکمل مدد دی جائے گی۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اصل مدعے پر۔ کئی ملکوں نے باضابطہ پیسہ دینے کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن ان دیشوں نے دوسری طرح سے غزہ پٹی کی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ جیسے رومانیہ ایک ملک ہے، اور رومانیہ نے کہا کہ 4000 غزہ پٹی کے بچوں کا علاج رومانیہ کرائے گا، اور ان 4000 بچوں کی جو فیملیز ہے ان کے علاج و معالجہ کی سہولت بھی رومانیہ فراہم کرے گا۔ اسی طرح قزاقستان ایک ملک ہے سنٹرل ایشیا کا، اور اس ملک نے اعلان کیا کہ غزہ پٹی کے 500 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے گا قزاقستان، اور 5 سالوں تک دے گا۔ تو غزہ پٹی کے 500 اسٹوڈنٹس کو اگلے 5 سالوں تک قزاقستان کی سرکار اسکالرشپ دے گی پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح مراکش نے کہا کہ وہ پیسے کے ذریعے غزہ پٹی کی مدد نہیں کر پائے گا، لیکن مراکش اپنی پولیس کو بھیجے گا غزہ پٹی میں پولیس فورس کو تیار کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بورڈ آف پیس نے باضابطہ اپنا واضح منصوبہ بنایا کہ کس طرح غزہ پٹی کی تعمیر نو ہوگی۔ تو اجلاس میں جو بات سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ اگلے 3 سالوں میں غزہ پٹی کی تعمیر نو مکمل ہو جائے گی۔ غزہ پٹی جو تقریباً 45 کلومیٹر لمبا شہر ہے، اس کے 3 طرف کا ایریا، 3 طرف کا علاقہ اسرائیل سے ملتا ہے۔ ایک طرف کا چھوٹا سا علاقہ یعنی رفح کراسنگ بارڈر کا جو علاقہ ہے وہ مصر سے ملتا ہے۔ اس کے بعد بحیر احمر ہے، اور اس پر بھی اسرائیل کا کنٹرول رہتا ہے، اور اس شہر میں تقریباً 22 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی، جن میں سے 72,000 کو 2 سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں اسرائیل نے شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، اور 1,71,000 افراد زخمی ہیں۔ یہ آفیشیل ڈیٹا ہے، اوریجنل ڈیٹا یا اوریجنل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں کی جو آبادی ہے غزہ پٹی کی، ان کے لیے دوبارہ اس شہر کو بسایا جائے گا، کیونکہ اسرائیل نے 2 سال کی جنگ میں پورے غزہ پٹی کو نیست و نابود کر دیا، پورے شہر کو ملبہ میں تبدیل کر دیا۔ شہر میں نہ ایک مسجد بچی ہے، نہ ایک عمارت بچی ہے، نہ اسکول بچا ہے، نہ کالج بچا ہے، نہ کوئی چرچ بچا ہے، نہ کوئی ہاسپیٹل بچا ہے۔ تمام عمارتوں کو، تمام انفراسٹرکچر کو زمین دوز کر رکھا ہے اسرائیل نے۔ جو عمارتیں بچی ہوئی ہے
اور بچی ہوئی وہی عمارتیں ہیں جن پر آلریڈی اسرائیل کا حملہ ہو چکا ہے، اسرائیل بم گرا چکا ہے، میزائل گرا چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ عمارت کھنڈر کی شکل میں موجود ہے، اور پچھلے دنوں میں جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے ان عمارتوں کو بھی غزہ پٹی میں زمین دوز کر دیا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اس کے اندر حماس کا ٹنل تو بنا ہوا نہیں ہے، کہیں یہاں پر القصام بریگیڈ کے لڑاکے تو نہیں رہتے ہیں، یہاں سے اسرائیل پر حملہ تو نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ 2 سالوں کی جنگ میں اسرائیل ٹنل کو تلاشتا رہا، القصام بریگیڈ تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، حماس کے اعلیٰ رہنما تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، اور رپورٹ آتی ہے نیو یارک ٹائمز کی، وال اسٹریٹ جرنل کی، کہ ابھی بھی حماس کے ٹنل غزہ پٹی میں موجود ہیں، القصام بریگیڈ کا جو فوجی انفراسٹرکچر تھا وہ موجود ہے، اور مکمل طور پر اسرائیل اس کو ناکام کرنے میں ناکام رہا، اسرائیل کی ایجنسیاں ناکام رہی، دوسرے دیشوں کی ایجنسیاں ناکام رہی۔ تو غزہ پٹی اس وقت ایک طرح سے چٹیل میدان میں تبدیل ہو چکا ہے، اور بورڈ آف پیس نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں غزہ پٹی کی تعمیر ہو جائے گی، غزہ پٹی ایک خوبصورت شہر کے طور پر بسا دیا جائے گا، اور پہلے مرحلے میں 5 لاکھ لوگوں کے لیے 1 لاکھ گھر کی تعمیر کی جائے گی، اس کے بعد اگلے مرحلے میں 4 لاکھ مکانات کی تعمیر کی جائے گی، یہ منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ آف پیس نے اپنے منصوبے میں یہ بھی کہا، جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوا تو وہاں 3 منٹ کی ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی تھی، اور اس ویڈیو میں پورا خاکہ اور منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگلے 3 سال کے اندر پورے غزہ پٹی کی تعمیر مکمل ہو جائے گی، اور رفح کا جو علاقہ ہے وہاں سے تعمیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ابراہیمک گیٹ وے بنایا جائے گا، یعنی غزہ پٹی کو ایک ابراہیمی دروازے سے جوڑا جائے گا، جس کے ذریعے غزہ پٹی کا کنیکشن ہوگا مصر سے، اسرائیل سے، اردن سے، سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، اور اگلے دنوں میں بھارت اور یورپ تک یہ جو گیٹ وے ہے وسیع ہو جائے گا، یہاں سے غزہ پٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہوگا۔ ویڈیو کے مطابق 10 سال کے اندر اندر غزہ پٹی ایک خود مختار انتظامیہ کے انڈر آ جائے گا، یعنی ابھی تو غزہ پٹی پر حکومت کس کی ہوگی، غزہ پٹی کا نظام کیسے چلے گا، غزہ پٹی میں کیا کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ بورڈ آف پیس کے ذریعے کیا جائے گا۔ لیکن اگلے 10 سالوں کے اندر یہ کوشش کی جائے گی کہ غزہ پٹی کے اندر ایک آزاد ایڈمنسٹریشن کا قیام عمل میں آ جائے گا، وہی غزہ پٹی کا نظام سنبھالے گا۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے اندر فیکٹریاں قائم کی جائے گی، انڈسٹری لگائی جائے گی، اور دنیا بھر کی صنعتوں کو غزہ پٹی سے جوڑا جائے گا، تاکہ غزہ پٹی میں روزگار کے، جاب کے اور انکم کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو سکے۔ تو اس طرح کی اپرچونٹیز کو بھی غزہ پٹی میں لایا جائے گا۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے باضابطہ عالمی بینک میں ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، اور جو رہنما پیسہ دیں گے بورڈ آف پیس کو، تو دراصل وہ عالمی بینک کو دیں گے، اور عالمی بینک غزہ پٹی کی تعمیر نو کے لیے باضابطہ ایک الگ سے کارنر قائم کرے گا، اور اس کے ذریعے غزہ پٹی کی تعمیر پر پورا پیسہ خرچ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عالمی بینک بورڈ آف پیس کو دی جانے والی رقوم کو، یعنی تمام پیسوں کو شفاف انداز میں منظم کرے گا، خرچ کرے گا، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان پیسوں کا استعمال امن اور پیس کے فروغ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دو اور معاملہ رہ جاتا ہے کہ غزہ پٹی میں دنیا کے کن ملکوں کی آرمی جائے گی، کتنی آرمی جائے گی۔ تو بورڈ آف پیس کے اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، عالمی فوجیں جو غزہ پٹی میں جائیں گی تو ان کی تعداد کل 20,000 ہوں گی۔ تو دنیا بھر سے 20,000 فوجیں غزہ پٹی میں پہنچیں گی، جو غزہ پٹی کا سیکورٹی کنٹرول سنبھالے گی۔ اس کے علاوہ 12,000 پولیس اہلکاروں کو بھی دنیا بھر سے غزہ پٹی میں بھیجا جائے گا۔ غزہ پٹی میں جو آرمی جائے گی دنیا بھر سے، اور جن ملکوں کی آرمی جائے گی اس میں انڈونیشیا سر فہرست ہے، اس نے پہلے اعلان کر رکھا ہے اپنی آرمی کو بھیجنے کا، ترکی نے اپنی آرمی کو بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے، اٹلی نے بھی اپنی آرمی کو بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے، مراکش نے بھی اپنی آرمی کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے بھی 1-2 ملک نے اپنی آرمی کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ٹوٹل آرمی وہاں 20,000 ہوگی۔ اور یہ جو غزہ اسٹیبلائزیشن فورس غزہ پٹی میں رہے گی، اس کا کام ہوگا غزہ پٹی میں نیشنل سیکورٹی کو سنبھالنا، غزہ پٹی کو اسرائیلی آرمی کے حملے سے بچانا، اسی طرح غزہ پٹی میں حماس کے اثر و رسوخ کو
کم کرنا اور کہیں پر بھی حماس کے لڑاکے نہ ہو، اس کو عالمی فوج یقینی بنائے گی۔ انڈونیشیا نے تو اپنی شرطیں بھی لگا دی تھی کہ اگر غزہ پٹی میں کوئی حملہ ہوتا ہے یا دو گروپ کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو انڈونیشیا کی آرمی اس لڑائی کا حصہ نہیں بنے گی اور کسی پر حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ پٹی میں ایسے دیشوں کی آرمی آئے جو اسرائیلی آرمی کا غزہ پٹی میں کام کرے، لیکن حماس نے، ثالثی کرنے والے ممالک نے اور خود امریکہ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اسرائیل کی ان شرطوں کو نہیں مانا گیا۔ ترکی کی آمد پر سب سے زیادہ اسرائیل خلاف ہے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ترکی کا آرمی غزہ پٹی پہنچے، کیونکہ ترکی کا آرمی یقینی طور پر حماس کے ساتھ ہے، آئیڈیالوجیکلی ساتھ ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل چاہتا ہے کہ صرف اس کے ہم خیال ممالک کا آرمی وہاں پہنچے، لیکن اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بورڈ آف پیس کا یہ اجلاس ہو جانے کے بعد اب دباؤ بن رہا ہے اسرائیلی آرمی پر، بنجامن نتنیاہو پر، کہ وہ غزہ پٹی سے مکمل طور پر باہر نکل جائے، کیونکہ ابھی بھی غزہ پٹی کے 54-55% علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، اسرائیلی آرمی وہاں ہے، اور اس سائٹ کا جو علاقہ ہے جس کو آپ نارتھ غزہ کہہ سکتے ہیں، وہاں بہت کم فلسطینی ہیں، زیادہ تر فلسطینی ساؤتھ غزہ میں ہیں یا رفح کے علاقے میں ہیں، بے بسی بے کسی کی حالت میں وہ رہنے پر مجبور ہیں، اور اب ان پر دباؤ بنے گا، اور امید یہی ہے کہ جلد غزہ پٹی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دعا بھی کیجئے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، ہم سب عبادتیں کر رہے ہیں، غزہ کے لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ماہ مبارک میں غزہ والوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ہم دعا کا اہتمام کریں کہ جلد از جلد دوبارہ ان کا شہر آباد ہو جائے، جلد از جلد ان کا ملک ترقی کرے، وہاں امن آئے، سکون آئے، عافیت آئے، اور فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ مل جائے، فلسطین ایک آزاد ملک بن جائے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے اسرائیل بن چکا ہے، اور فلسطین کا جو علاقہ ہے بہت لمٹ ہو چکا ہے۔ ویسٹ بینک کا فلسطین کا جو علاقہ ہے اس پر پہلے سے اسرائیل اپنے قبضہ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی خود مختار علاقہ تھا، 2 سالوں تک حملہ ہوتا رہا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 72,000 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی اور 1,71,000 زخمی ہوئے۔ ان سب کے باوجود غزہ پٹی کے فلسطینیوں نے حوصلہ نہیں ہارا، ہمت نہیں ہاری، قربانیاں دے کر بھی وہ اسرائیل کے خلاف میدان میں ڈٹے رہے، اور جب اکتوبر میں سیز فائر کا اعلان ہوا تو دنیا بھر کے ایکسپرٹ نے، تجزیہ نگار نے یہی تجزیہ کیا کہ اس جنگ میں حماس کو جیت ملی ہے، کیونکہ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد، طوفان الاقصی آپریشن کے بعد 8 اکتوبر کو جب اسرائیل پر حملے کا آغاز کیا، جنگ کا اعلان کیا، تو اس نے 3 ہدف طے کیا تھا، اور اسرائیل کو 3 ہدف میں سے ایک میں بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ پہلا ہدف اسرائیل کا تھا حماس سے بات چیت کے بغیر، نیگوسیشن کے بغیر تمام ہوسٹیج کو رہا کروانا، لیکن ایک بھی قیدی کو اسرائیل حماس کے ہاتھوں اپنے دم پر آزاد نہیں کروا سکا۔ 250 قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی، حماس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے، اور دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا، تو پہلے ہدف میں اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کا دوسرا ہدف تھا تمام فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا، غزہ پٹی پر اتنا حملہ کرنا، اتنے بموں کو برسانا، غزہ پٹی کے تمام مکانات کو تباہ و برباد کر دینا کہ غزہ پٹی کی عوام ڈر کے مارے، خوف کی وجہ سے غزہ پٹی کو چھوڑ دے، وہ مصر منتقل ہو جائے، سمندر کے ذریعے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائے، سمندر میں جا کر اپنی جانوں کو قربان کر دے، لیکن موت کے ڈر کی وجہ سے غزہ پٹی میں وہ نہ رہے۔ اسرائیل نے منصوبہ بھی دیا، پرچیاں گرائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جنگی جہازوں کے ذریعے، اس نے کتابیں تقسیم کی، آڈیو اور ویڈیو بیان بھیجا فلسطینیوں کے موبائل پر، اور کہا تم لوگ مصر شفٹ ہو جاؤ، تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ، یہ غزہ پٹی تمہارے لیے جہنم بن چکا ہے۔ لیکن فلسطینیوں نے غزہ پٹی کو خالی نہیں کیا، 20 مرتبہ نقل مکانی انہوں نے کی، 50 مرتبہ کچھ لوگوں نے نقل مکانی کی، یہاں سے وہاں شفٹ ہوتے رہے، لیکن انہوں نے غزہ پٹی کو الوداع نہیں کہا، اور یہ دوسری ناکامی تھی اسرائیل کی جو غزہ پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرانے میں ناکام رہا۔ اسرائیل کا تیسرا ایجنڈا اور ہدف تھا
القسام بریگیڈ کو ختم کر دینا، حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا، حماس اور القسام بریگیڈ کے نام و نشان کو مٹا دینا، لیکن آخری وقت تک بھی اسرائیل اپنے اس ہدف اور ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لگاتار القسام بریگیڈ کی طرف سے اسرائیلی آرمی پر حملہ ہوتا رہا۔ 900 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی بھی ہلاکت ہوئی اس جنگ میں، اور یہ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ یعنی اسرائیلی آرمی کا اعتراف ہے کہ غزہ پٹی میں 2 سالوں کے دوران جنگ کی حالت میں 900 سے زیادہ اسرائیلی آرمی ماری گئی۔ لیکن جو انوفیشل ڈیٹا ہے یا حماس کے رہنماؤں نے جو دعویٰ کیا اس میں تو یہ بتایا گیا کہ تقریباً 5000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی ماری گئی، 20,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی زخمی ہوئی، اور 10,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی نفسیاتی مریض بن گئی۔ جو ایک مرتبہ غزہ پٹی میں آیا لڑنے کے لیے، دوبارہ جب وہ اسرائیل میں گیا تو دوبارہ اس نے غزہ پٹی آنے سے انکار کیا۔ تو غزہ پٹی کو لے کر اسرائیل نے 3 ہدف طے کیا تھا، تینوں ہدف میں وہ ناکام رہا، اور اسی لیے دنیا بھر کے ایکسپرٹ نے لوگوں نے یہی تجزیہ کیا کہ اسرائیل کی ہار ہوئی، فلسطینیوں کی، فلسطین کی آزادی کا منصوبہ بنانے والوں کی جیت ہوئی۔ اب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے، آپ سے دعا ہے ان کے لیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز نے امہ سیوا ٹرسٹ کے تعاون سے 1000 لوگوں تک افطار کٹس پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہے، اور یہ منصوبہ آپ کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز نے امہ سیوا ٹرسٹ کے تعاون سے رمضان المبارک میں 1000 فیملی تک افطار کٹس پہنچانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ملت ٹائمز کو لگاتار مختلف علاقوں سے فون آ رہے ہیں، لوگ اپنی ضرورت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے ملت ٹائمز نے امہ سیوا ٹرسٹ سے بات چیت کی اور منصوبہ بنایا کہ 1000 لوگوں تک راشن پہنچایا جائے ماہ مبارک میں، اور یہ منصوبہ آپ کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی زکوٰۃ کی، صدقے کی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور آپ کی بھیجی ہوئی رقم غریبوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے گزارش ہے تعاون کی۔ اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، تو آپ تعاون کیجیے، ضرورت مندوں تک مدد پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔